बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2 नहीं 3 बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ। और एक मतलब डेवलपमेंट पहली वाली जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो DGISPR का एक मामला है या पाकिस्तान की फ़ौज का एक मामला है। ज़ाहिर है कि जब आप इस तरह के मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे तो आपकी कांपें ज़रूर टांगती हैं एक दफ़ा, हैं जी। तो ज़ाहिर है यार कि बड़ा मुश्किल काम है और साहब लोग माइंड भी कर सकते हैं और चीज़ें बड़ी गंभीरता का भी शिकार हो जाती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हमारी तो कोई नीयत इस तरह की नहीं होती कि हम किसी को डिफेम करें। पाकिस्तान की फ़ौज को बतौर इंस्टीट्यूशन जो है वो उसके अंदर कोई म्यूटनी कोई बगावत की ख्वाहिश हो हमारे अंदर, या कोई इस तरह की बात करने का इरादा के पीछे उसकी नीयत ये हो कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो। हम तो जो बातें मेरे जैसे कबीले के जो लोग हैं वो करते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल फ़ौज पेशा वराना फ़ौज के जिसका काम माँ सवाए सिपाहगरी के और कोई काम ना हो, उसके अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी। पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हुई तो सर इराक़, शाम, मिस्र, लीबिया और ये हमारे सज्जे खब्बे जो हमारे मामलात हैं दुनिया भर के, वो आपको अच्छी तरह पता है कि BLA से लेके बलूचिस्तान तक। और मैं मतलब ये हमारा चूँकि सब्जेक्ट जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स नहीं है, तो मैं वैसे जो है सिंपल बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए बड़ी ज़रूरी है। लेकिन फ़ौज कौन सी? प्रोफेशनल फ़ौज जिसका सिर्फ दिन रात और एक एक चीज़ जो वो गुंदी हुई हो सिपाहगरी के अंदर। ना इसके जर्नैल जो हैं वो जा तलब हों, ना इसके जो जवान हैं वो उनको क्या कहते हैं ना वो नकीश्वर किशाई कि उनको इस तरह की कोई तमन्ना ना हो। तो मतलब एक जो सिपाही होता है सिपाही की शान यही होती है कि वो इन चीज़ों से मुबर्रा होता है। तो लिहाजा हमारा तो मकसद नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कुछ लोग माइंड करते हैं, उनको बुरा लगता है। एक तो ये बात करनी थी और दूसरी इसलिए तमहीद थोड़ी सी बांधनी पड़ेगी भाई, सीधी गल नहीं हो सकती। दूसरी बात कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अमरीकी साजिश कहा करते थे, फिर यू टर्न ले गए। और जब था ना मामला कि मेरी हुकूमत अमेरिका गिरवाना चाहता है तो वो तब कहा करते थे कि ये जो अपोजिशन वाले हैं या आम सियासतदान जो हैं ये इनका क्या काम है, मेरी पार्टी के लोगों का क्या काम है कि वो जो है वो फॉरेन डेलीगेशंस के साथ या ये जो होते हैं ना मिशंस जो होते हैं जिनको सफारत खाने कहते हैं, यहाँ पर मुलाकातें करते पाए जाएं। तो सर एक मुलाकात हो गई। इमरान खान साहब बात करते हैं, खुद ही उस बात के नीचे आ जाते हैं और वो बात के टू पहाड़ जितनी होती है। लेकिन खान साहब फिर चुरल करके किधरों बाहर आ जाते हैं और मतलब शर्म तो आती कोई नहीं है। होता है ना कि यार कि मैंने क्या बात की थी, अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब लोग क्या कहेंगे, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। bistiproof.com तो वो है मामला। और वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा लंबी बात क्या करनी। डोनाल्ड ब्लूम साहब पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर बताइए नहीं, ये वही हैं जिनसे इमरान खान साहब खुफिया टेलीफोन ऑडियो वीडियो कॉलें किया करते थे और वो हेलीकॉप्टर में बैठ के फिर विज़िट भी किया करते थे KPK की जो गवर्नमेंट थी इनकी। और किस्सा मुख्तसर के वो गए हुए थे फवाद चौधरी साहब के घर, जो हिब्बा चौधरी हैं फवाद चौधरी साहब की अहलिया, उन्होंने ये पोस्ट लगाई हुई है और उनको बड़ा वार्मली वेलकम कहा हुआ है। और जनाब बड़ी तस्वीर लाई उन्होंने। हुण साजिश कोई नहीं हो रही। अब क्या शहबाज शरीफ चाचू को इस बात के ऊपर पकड़ना चाहिए, इनको पकड़ना नहीं तो कम से कम कहना चाहिए कि भाई आप क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सर आज़ाद मुल्क है, आज़ाद शहरी हैं। अगर फवाद चौधरी साहब को ये हक़ हासिल है कि वो अपने घर अमरीकी सफ़ीर को मदऊ करें, उनको चाय काफ़ी का पूछें, उनकी तवाज़ुई करें, उनकी मेहमान नवाजी करें, और भी जो उनके सियासी अज़ाइम हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, अमेरिका से अगर कोई मदद मांगनी है मांगे, ये उनका हक़ बनता है। ये हक़ इमरान खान साहब को बाकी लोगों को भी देना चाहिए जो वो देने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की खालिस्तन एक मुनाफ़कत और 2 नंबरी थी जो उन्होंने खुद ही नशर कर दी। और फिर नशर क्यों की जाती है? साढ़े अमरीका नाल तलका ठीक ने हैं, ये किनको सुनाना है? ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को मजमूई तौर पे के ऊपर कि वो फॉरेन अफेयर्स हो, वो आपका मिलिट्री इस्टैब्लिशमेंट हो, वो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो, सबको सुनाना है आपने अमरीका नाल साड़ी लैंड फिट है इंच। तो ये वरना तो फिर छुपाई जाती है ना चीज़ें। तो ये अमेरिका जिसका यार है
باقی سارا کیا کہتے ہیں باقی ہر کوئی غدار ہے. تو لہٰذا یہ ذرا دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ہے, لیکن اس کے پیچھے وہ مورل آف دا اسٹوری یہی ہے جو کرکس ہے کہ پائیں یہ حق لوگوں کو بھی دیں. تیسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ بڑی مزے کی ہے, وہ یہ ہے کہ سر کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں او لیول کے امتحانات جو ہیں وہ برٹش کونسل لے رہی ہے پاکستان بھر سے. 1 لاکھ جو برٹش کونسل کی طرف سے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں یا رپورٹ کیے جا رہے ہیں وہ ہیں کہ جی کہ 1 لاکھ پاکستانی امیدوار جو بچے ہیں انہوں نے یہ اس دفعہ وہ اپیئر ہوئے ہیں او لیول کے امتحانات وہ کیمبرج والوں کو دینے کے لیے, اور 8 مضامین کی جو فیس ہے وہ 2,11,000 ہے ایک اندازے کے مطابق. جنہوں نے 8 دینے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی بچہ 8 کے 8 مضامین دے, لیکن ہم ویسے ایک اسٹڈی کے طور کے اوپر یہ والی بات کر رہے ہیں کہ 2,11,000 روپیہ پر بچہ. اب اس کو 1 لاکھ سے ضرب دیں تو 21 ارب روپیہ بنتا ہے جو سپریم کورٹ کو چاہیے الیکشن کروانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, یہ 21 ارب روپیہ نہ دھی دے کم نہ پتر دے کم. قومی سوچ اگر ہمارے اندر ہو تو سر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ 21 ارب روپیہ یہ برطانیہ لے اڑا پاکستانیوں کی جیبوں سے, اور جناب وہ آپ پیپر دے رہے ہیں اور وہ جناب سند آپ کو جاری کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے پاکستان کا نظام تعلیم جو مدڑے منہ جا گرا ہے, پاکستان کا نظام تعلیم کے جو پنکچر ہو چکا ہے, جس کی ہوا نکل چکی ہے, جو بیسیکلی پتہ نہیں کیا پروڈیوس کر رہا ہے, مجھے نہیں پتہ وہ کیا پروڈیوس کر رہا ہے. مطلب نلائق لوگ, نلائقوں کی فوج وہ پروڈیوس کر رہا ہے. ہم نے اپنا نظام تعلیم درست نہیں کیا, نہ ہمارا کوئی ایک نصاب, نہ ایک نظام تعلیم. سر مدرسے کی تعلیم کچھ اور ہے, اسکول کی تعلیم کچھ اور ہے, اسکول کے اندر انگلش میڈیم, مطلب جس رنگ رنگ کے نصاب تعلیم, رنگ رنگ کے, مطلب کیمبرج کی علیحدہ ہے, وہ دوسری اور بھی ایک ہوندی ہے, آکسفورڈ کی علیحدہ ہے, اور بھی کوئی ہوندی ہے, پتہ نہیں کیڑی ہوندی ہے. مطلب یہ دنیا کی کوئی قوم ایجوکیشن اگر جس کا قبلہ ہی نہیں ہے, ایجوکیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں, آپ کیا پروڈیوس کر رہے ہیں, اور آپ کیا بچوں کو کیا نسل کون سی تیار کر رہے ہیں. تو ہماری سر ہم نسل نہیں تیار کر رہے, ہم نسل کے نام کے اوپر متنجن تیار کر رہے ہیں, رنگ پرنگی قوم, اور پیسہ باہر جا رہا ہے سارا کا سارا. یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو ٹوٹل بجٹ ہے نا سر سالانہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, وہ 65 ارب روپے ہے پاکستان کا. تو یہ اور جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس کے 7 سال کے بجٹ کے برابر ہے یہ 1 سال کی اپیرنس. یہ جو کیمبرج یا برٹش کونسل یا برطانیہ لے اڑا ہے پاکستان سے, یہ ایک چھوٹی سی ایک کیس اسٹڈی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ادروائز تو سر تباہی پھر چکی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے, جو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم 70-75 سال سے ہم نے پاکستان کے بارے میں, عام لوگوں کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں. یہ ہمارا حال ہے. تو بہرحال اس کے اوپر بس یہ ہے کہ یار کبھی تو کچھ سوچ لے پاکستان کے لیے, اس قوم کے لیے, کوئی نظام تعلیم ہی ٹھیک کر لیں. اگر جس دن پاکستان کے وزیر اعظم کے بچے ایک عام سرکاری اسکول میں جانا شروع ہو جائیں گے, اس دن پاکستان کی اسکول کا, پاکستان کی ایجوکیشن کا معیار ٹھیک ہو جائے گا. سادہ سا فارمولہ ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن اتنا ظرف اور اتنی جرت اور اتنی دلیری, اتنا بڑا سٹیپ, بولڈ سٹیپ سر کوئی وزیر اعظم نہیں لے گا پاکستان میں. آپ کبھی حساب تو لگا کے دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کے بچے کہاں پڑھتے ہیں. سر یہاں پہ نہیں پڑھتے. اب یہ جو ہے نا 21,000 بچے, یہ میرے اور آپ جیسے جو تھوڑے بہتے پیسے کما لیندے نا, جو کمپلیکس زیادہ لوگ ہیں کہ یار ہمارے بچے بھی ان جیسوں کے لیے تھوڑا تو بہت انگریزی تو بولن پیٹر کر کے, ہاں جی, یہ وہ والے ہیں. ادروائز پاکستان کے ایلیٹ کے بچے جو ہیں وہ پڑھتے ہی ولایت ہیں, امریکہ, برطانیہ, اور جو ہم سے تھوڑے سے اوپر ہیں وہ دبئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر یہ قوم جو ہے برباد ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے. اور کیوں ہوئی ہے؟ سٹوری سن لو. سٹوری یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بیٹھ کے نسیم زرا صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے بات کہی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں 20-25 صحافیوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ جی کہ ٹینک خراب نے, ٹروپس کس طرح موو کریں, اکانومی خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, جنگ. اس کا مطلب وہ انہوں نے مطلب یہ نکالا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ, پاکستان کی فوج وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو کامران یوسف صاحب نے اس متعلق جو DGISPR کی پریس بریفنگ تھی اس میں ان سے سوال کیا تھا کہ جی کہ یہ کیا معاملہ ہے
اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوگی باجوہ صاحب کے خلاف. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا جو مجھے اس گفتگو سن کے لگا تھا, فیل ہوا تھا کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, نہ کہ حامد میر صاحب کے خلاف. تو اس کا انہوں نے بڑا لپیٹ لپوٹ کے گھما پھرا کے جواب دیا تھا. تو آج پھر ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت جاری کی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ حال ہی میں میڈیا میں مخصوص اسلحے کے نظام کے حوالے سے پاک فوج کی جنگی صلاحیت پر بحث چلتی رہی جو اس کا حصہ ہے. بیان میں آئی ایس پی آر نے کہا کہ سابق آرمی چیف کا پاکستان کو مستقبل کے خطرات پر صحافیوں کو آف دی ریکارڈ سیشن میں دیا گیا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. آئی ایس پی آر نے کہا کہ فوج پاکستان کے عوام کو یقین دلاتی ہے کہ ہمیں اپنی تیاریوں اور جنگی صلاحیت پر فخر ہے اور فخر کرتے رہیں گے. بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے مادر وطن کے دفاع کے لیے ہمیشہ اپنے ہتھیار، آلات اور باہمت جنگی اہلکاروں کو تیار رکھا ہے اور تیاریاں جاری رکھیں گے. اچھا جی، یہ ہے بیان. لیکن وہ مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اب یہ بحث چل پڑی ہے کہ باجوہ صاحب کا جو کانٹیکسٹ تھا جس کو سیاق و سباق کہتے ہیں وہ کچھ اور تھا، اور وہ انزائٹی اپنی شو کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی جو شرح نمو ہے اس دور میں وہ صفر مائنس میں چلی گئی تھی. تو جدے کرستر کھڑکے ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو انہیں جنگ کی لڑنی ہے. یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے، اور ان کا کنسرن تھا کہ پاکستان کو اپنی اکانومی ٹھیک کرنی چاہیے. ایک طرح سے عمران خان صاحب کی جو گورننس تھی، جو ان کے وہ یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم تو مارے گئے. یہ ان کا میں اگر ترجمہ کروں تو وہ یہ تھا کہ اسی تے بھلیکے چ مارے گئے، کہ سانو تے خان صاحب سمجھاندے رہے، کہندے رہے کہ 100 دن میں 20 دن میں یہ ہو جائے گا، نوکریاں ہوں گی. لوگ یاد کریں نا، خان صاحب کہا کرتے انگریز آ کے نوکریاں کرنی تھے، یہ کہا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو غلط سودا خرید لے آئے، ہمارے ساتھ دھوکھا ہو گیا. یہ ان کا مطلب تھا کہنے کا. تو اگر یہ مطلب تھا جو کہ حامد میر صاحب نہیں سمجھ سکے بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کے سیاق و سباق سے ہٹ کے سمجھا گیا، یہی ہے نا جی وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اگر یہ نہیں سمجھ سکے تھے، تو اگر یہ وہ سمجھے ہیں مطلب جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو پھر ایک اور بڑا خطرناک سوال جنم لیتا ہے کہ جناب کہ تانوں کنے کیا ہے. پھر وہ بنیادی سوال کہ سر جب آپ اپنے کام چھوڑ کے، جو میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ پروفیشنل جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ چھوڑ کے جب آپ تجربے شروع کریں گے نا، کہ ٹیسٹ ڈالا کے ویکھو کہ ایدے کنا کرنٹ آ رہا ہے، ایدے کنا کرنٹ آ رہا ہے، فلانا سیاستدان کنوں مل رہا ہے. آئی ایس آئی بیٹھ کے مانیٹر کر رہی ہوگی، ان کا جو ڈی جی سی ہے وہ ونگ جو ہے کہ وہ جناب کہ فلاں ٹیلی فون پر کیا بات کر رہا ہے، فلاں کیا ہو رہا ہے. سر سیکیورٹی کے پرپز کے حوالے سے 100 دفعہ کریں، بالکل کریں، لیکن مجسٹریٹوں کی مرضی کے ساتھ. یہ بھی اپنی جگہ پہ اوپر بات درست ہے. اتنی مطلب کوئی یہ چائنا ماڈل نہ بڑھاؤ پاکستان ہو یا کوریا ماڈل، تو قانون کے مطابق ضرور کریں، کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن یار کہ فلانا سیاستدان جو ہے وہ کس کے خلاف کیا کر رہا ہے، اس طرح تو پھر این جی ہوئے گا نا. تو سر یہ پاکستان کے ساتھ جو باجوہ صاحب سے پہلے رحیل شریف صاحب سے پہلے اپنے لمبی فہرست ہے، کیانی صاحب تک ہم بریک لگا لیتے ہیں، ویسے تو بڑی دور تک بات جاتی ہے. یہ 75 سال کی کہانی ہے کہ یہاں پر ہم نے پاکستان کے کچھ جرنیلوں نے، ناقابل اندیش جرنیلوں نے اپنا کام نہیں کیا، انہوں نے دوسرے کے کاموں میں ٹانگیں اڑائیں اور مطلب بربادی پھیل گئی پاکستان کی. اب آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ لوگوں کی چوائس کے اوپر آپ اپنی چوائس کو فوقیت دیں؟ بھائی لوگ جانے، ان کا کام جانے، آپ کو زیادہ مطلب کیا ٹینشن کیا ہے؟ سوال ہے کہ یار لوگ خود فیصلہ کر لیں گے. اچھا یہ اس دفعہ زرداری کو اپنے 5 سال دیے تھے، ناکام رہا، عمران خان کو دیتے ہیں، اچھا ٹھیک رہا، دوبارہ دیتے ہیں، نہیں غلطی ہوگی. یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ تو 14 کروڑ جو لوگ ہیں، یعنی 14 کروڑ نہیں ہیں ووٹر، میرا 7-8 کروڑ ہیں جتنے بھی ہیں، ایڈے ووٹر نے بیوقوف نے، پاکستان کے عوام بیوقوف ہیں، یہ نام ان کو نہیں پتا کہ ٹھیک کون ہے. جب آپ زیادہ 1.5 ہوشیار بنیں گے تو پھر یہی ہوگا جو ہوا. اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کا کنسرن کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے
کہ جی کہ وہ آپ سیمینار کراتے پھریں کہ اکانومی کہتے پھریں کہ اکانومی کے اوپر ریجن ترقی کرتے ہیں. باجوہ صاحب نے یہی کچھ کیا نا. یہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف گریڈ 22 کا ایک افسر ہے, وہ ایک ویژن کیسے دے سکتا ہے قوم کو؟ لیکن آفرین تو ان سیاستدانوں کے اوپر ہے نا کہ وہ بہ کے سن رہے ہوتے ہیں, ہاں جی تجھے دے سکتے اے لو اے. تو بیسکلی سیاق و سباق یہ تھا کہ آپ سے غلطیاں ہوئیں, آپ نے غلط فیصلے کیے, بلکہ فیصلے وہ ناجائز فیصلے وہ جو آپ کو کرنے ہی نہیں چاہیے تھے. ہوتا نا یار, آپ فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کا تھا, وہ تو آپ کی ڈومین ہی نہیں تھی. اگر ڈومین ہوتی تو اوکے جی, مثال کے طور کے اوپر کہ جنگی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے, غلطی ہوگی یار اگلی دفعہ سیکھ لیں گے. یہ تو آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر حکومت کس کی ہوگی, یا اس دفعہ جو ہے وہ بس یہ 2 پارٹیاں تو فارغ ہیں, عمران خان نے لے آنا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ڈومین نہیں تھی آپ کی, اکانومی آپ کی ڈومین نہیں ہے. آپ جب تک اپنی ڈومین میں رہیں گے اس طرح کی وضاحتیں بھی نہیں دینی پڑیں گی, اور اس طرح کے پھر آپریشن کلین اپ بھی نہیں کرنے پڑیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ خالصتاً نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کی ساری گفتگو ہوئی, اور آپ نے بھی ابھی تک جو ہمیں جسچر دیے ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان نے اب اگر آگے چلنا ہے, بڑھنا ہے, تو آئین کے مطابق چلنا ہے, اور آئین کے مطابق جس کا جو رول ہے اس کو وہی پلے کرنا ہے. اپنے آئینی کردار تک محدود رہنا ہے. یہ آپ نے مسلسل ناکام تجربات کے بعد یہ سبق سیکھا ہے, تو امید ہے کہ آپ یہ ساری گفتگو جو ہے آپ پر گراں نہیں گزرے گی, آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے, اور اس کو یہ خالصتاً نیک نیتی کی بنیاد کے اوپر ساری کی ساری گفتگو تھی. تو اس طرح کی وضاحتیں دینے کے بجائے سر وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اپنی مطلب یہ سوچے بطور فوج ادارہ اگر اس نے سوچا ہے اس پر کار بند ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن سر جنہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں ان کو بس معافی دے دینا سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. آگے کوئی اس طرح کی مہم جوئی نہ کرے کہ پاکستان کو ویژن دینے کی کوشش نہ کرے کہ نہیں میں بتاتا ہوں کہ اصل میں پاکستان نے کس طرح ترقی کرنی ہے, مجھے اس کے لیے خود آنا پڑے گا. سر آگے کوئی اس طرح کی جو ہے نا وہ کسی کے ذہن میں اس طرح کی کوئی مہم جو ہے وہ کوئی سر نہ اٹھائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی مہمات میں مشغول رہنے والے زندہ و حیات جو افسران آپ کے ہیں ان کو بلا کے ایک دفعہ جو ہے وہ سزا دے لیں, ان سے وردیاں واپس لیں, ان کے پریویلیجز وغیرہ پینشناں واپس لیں, سزا دیں. جب اس طرح بڑے کو سزا مل جائے گی پھر اگے تو یہ کام نہیں ہوں گے. ادروائز تو یہ وضاحتاں دے دے کے تھک جائیں گے آپ, فائدہ کوئی نہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.